वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 12 की आज ट्रांसलेशन, और उसके जो क्वेश्चंस होंगे प्री रीडिंग क्वेश्चन और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं कभी कभी ना कि मैं चौराहे पर बैठी हुई हूँ, ये घूम करके एक गाड़ी जाती है और फिर कोई बाइक आती है, तो ऐसे लगता है चौराहे पर बैठी हूँ। हालांकि जब हम आए थे इस जगह पर हुए थे तो इतना सन्नाटा हुआ करता था। अभी कुछ महीनों में इतनी आबादी आई है इधर, इतनी आबादी ना समझ नहीं आती। इस्लामाबाद पूरा भर गया है। तो हम जैसे लोकल्स तो है नहीं, हम जैसे लोग भी उठ के आ जाते हैं अपने इलाकों से, तो हमें भी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं ना कहीं जाना है और हर एक ने अपने लिए जाते हैं। तो यूनिट नंबर 12 है हमारे पास हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। मेन थीम हमारे पास क्या है? SDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। और इसमें हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चन है कि डू यू थिंक हेल्थ एंड वेल बीइंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस? यस, एब्सोल्युटली। हमें पता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बल्कि हम उनका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, हालांकि हम जानते भी हैं। What do you think are the ways to keep ourselves healthy? और कौन कौन से तरीके हैं कि हम जो है ख़ुद को हेल्थी रख सकते हैं? तो बैलेंस डाइट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ शामिल होती हैं। करते हैं हम रीडिंग, और इस पूरे पैराग्राफ की रीडिंग है। आजकल हम सेहत और खुशहाली जैसे अल्फाज बहुत सुनते हैं। सेहतमंद और खुशहाल होना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जानना कि इन खूबियों को कैसे हासिल किया जाए इतना आसान नहीं है जितना कहा जाता है। सेहत और खुशहाली बाहम जुड़ी हुई है, लेकिन ये दो अलग चीज़ें हैं। सेहत क्या है? सेहत को बीमारी या चोट से पाक रहने की हालत समझा जा सकता है। जिस्मानी सेहत का मतलब है एक मजबूत, काबिल और बीमारी से पाक जिस्म में रहना। ज़हनी सेहत का मतलब है एक मजबूत, काबिल और बीमारी से पाक ज़हन रखना। अगर हम ज़हनी तौर पर सेहतमंद हैं तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इसकी रुकावटों का बग़ैर किसी गैर ज़रूरी या मफलूज कर देने वाले दबाव, मायूसी, इज़्तिराब या गम के साथ मुकाबला कर सकते हैं। मजमूई तौर पर जिस्मानी और ज़हनी सेहत हमारे तमाम कामों पर असरअंदाज होती हैं। व्हाट इज़ वेल बीइंग? खुशहाली क्या है? अगर आप लुग़त से रुजू करें तो खुशहाली तो सेहत और खुशहाली को मनफी चीज़ों जैसे ज़हनी परेशानी और जिस्मानी बीमारी के गैर मौजूदगी के तौर पर बयान किया जाता है। खुशहाली की एक और मुस्बत तारीफ जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती इस्तेहकाम और तवाज़ुन को बरकरार रखना हो सकती है, न कि सिर्फ बीमारी की अदम मौजूदगी। साइंसी नुक्ता नज़र से खुशहाली की दो किस्में हैं, इज्तिमाई और इनफरादी खुशहाली। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेल बीइंग। इज्तिमाई खुशहाली की बुनियादी इंसानी ज़रूरियात जैसे खुराक, तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और रिहाइश में होती है। इज्तिमाई खुशहाली समाजी, सकाफ़ती और सियासी वाक़यात के साथ कम और ज़्यादा होती है, और इसका अंदाज़ा लोगों से इनकी मजमूई खुशहाली के बारे में ख़ुद रिपोर्ट करने के लिए कह कर लगाया जा सकता है। सब्जेक्टिव वेल बीइंग, इनफरादी खुशहाली। दूसरी जानिब इनफरादी खुशहाली का अंदाज़ा लोगों से ये पूछ कर लगाया जा सकता है कि वो अपनी तंदुरुस्ती के बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसका इन्हिसार कम ठोस लेकिन इतनी ही अहम पैमानों पर होता है, जैसे कि इत्मीनान, समाजी खुशहाली, खुशी और मकसद का एहसास। जब इज्तिमाई और इनफरादी खुशहाली इकट्ठी होती है तो वो मजमूई तौर पर बहबूद का एहसास पैदा करती है। लेकिन ये क्यों अहमियत रखता है? जवाब सादा है। ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती की बुनियाद हमें अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक काम करने की इजाज़त देती है। अगर आपकी सेहत और खुशहाली में कमी है तो आपकी ज़िंदगी के दीगर तमाम पहलू, ज़ाती और पेशा वराना, ज़्यादा मुश्किल और कम सूदमंद है। आइए इस पर गहरी नज़र डालते हैं कि ऐसा क्यों है। सेहत और खुशहाली में सबसे बड़ी रुकावट जो हम में से अक्सर लोगों को दरपेश होती है वो है तनाव। जब तनाव हमें मुतासिर करता है तो ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में सरयत कर जाता है, जिसमें हमारे ताल्लुकात और ज़ाती ज़िंदगी भी शामिल हैं।
جبکہ تناؤ بہت سی جگہوں سے آ سکتا ہے، ایک عام سبب کام ہے۔ ملازمین کی صحت اور خوشحالی پر تناؤ کے اثرات کی حقیقی دنیا کی مثال کے لیے کچھ ٹھیک کمپنیوں سے آگے نہ دیکھیں، جو حالیہ برسوں میں ملازمین کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے لیے تنقید کا نشانہ بنی ہیں، چاہے وہ ڈیلیوری ڈرائیور ہو، گودام کے مزدور ہوں یا اپنے ڈیسک کے نیچے سوتے ہوئے پروگرامرز۔ کمپنی کے مطالبات اور پالیسیاں ملازمین کے لیے غیر معمولی تناؤ کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے بدلے چوٹ اور تھکاوٹ کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ملازمین کی صحت کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس پر غور کریں، 94% امریکی ملازمین اپنے کاموں پر انتہائی تناؤ کا سامنا کرنے کی اطلاع دیتے ہیں۔ ہر سال اس کام سے متعلق تناؤ کے نتیجے میں تقریباً $190 بلین ہیلتھ کیئر اخراجات کا باعث بنتا ہے۔ بے حد تناؤ ملازمین کے لیے مؤثر طریقے سے کام کرنا اور کام کو کام پر چھوڑنا بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ اس طرح ملازمین کی تندرستی کم ہو جاتی ہے۔ جبکہ بہت سی کمپنیوں نے ملازمین کی تندرستی کے لیے نئے عہد کے ساتھ شکایات کا جواب دیا ہے، لیکن ہمارے جدید کام کی جگہ کے تناؤ صحت اور خوشحالی کے لیے حقیقی خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ خوشحالی صحت کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ ہم نے اس پر بات کی ہے کہ تناؤ صحت اور خوشحالی کو کیسے متاثر کرتا ہے، لیکن خوشحالی مجموعی صحت کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ ہماری خوشحالی اور ہماری جسمانی صحت کے درمیان ایک براہ راست تعلق ہے۔ خراب ذہنی اور جسمانی تندرستی دائمی بیماریوں سے لڑنے اور صحت مند انتخاب کرنے کی ہماری صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ سادہ الفاظ میں، جب ہماری خوشحالی متاثر ہونا شروع ہوتی ہے تو ہماری جسمانی صحت بھی کم ہو جاتی ہے۔ Think of it this way۔ اسے اس طرح سمجھیں، تناؤ ایک ایسا عنصر ہے جو خوشحالی کو متاثر کرتا ہے۔ جب لوگ بے حد تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو اس سے یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوں گے۔ ڈپریشن کا ہونا کسی شخص کی خوشحالی کو بہت کم کر دیتا ہے۔ ایک بار ایسا ہونے کے بعد اس شخص کی جسمانی صحت بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ڈپریشن تکنیکی طور پر ایک ذہنی خرابی ہے۔ اس کا جسم پر حقیقی اثر پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ڈپریشن وزن میں تبدیلی، نظام انہضام کی خرابی، بھولنے کی عادت، قلیل مدتی یادداشت کے ساتھ مشکلات اور بہت کچھ کا باعث بنتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے، جب خوشحالی کی کمی ہوتی ہے تو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا یا جسمانی یا ذہنی طور پر صحت مند رہنا ناممکن ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے خوشحالی صحت کو متاثر کرتی ہے، ذہنی صحت کے بھی جسمانی صحت پر بہت حقیقی اور دور رس اثرات پڑتے ہیں۔ اچھی ذہنی صحت اچھی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہاں کچھ حقائق ہیں جو اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں۔ صحت مند طرز زندگی جو متوازن غذا، مطلوبہ مقدار میں پانی اور ورزش اور مناسب نیند پر مشتمل ہے، ذہنی صحت کے مسائل جیسے ڈپریشن اور اضطراب کو روک سکتے ہیں۔ صحت مند طرز زندگی ان لوگوں کو بھی ذہنی صحت کے مسائل سے صحت یاب ہونے میں مدد کر سکتا ہے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ڈپریشن اور اضطراب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا جب بات ذہنی اور جسمانی صحت کی آتی ہے تو ایک کے بغیر دوسرے کا ہونا ناممکن ہے۔ What healthy habits do you have? Think of ways to promote well-being in daily life۔ آپ کی ہیلتھی ہیبٹس کون سی ہیں اور اس کو کس طرح سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے اپنے ڈیلی لائف میں۔ اوکے، دونوں جسمانی اور ذہنی صحت خوشحالی کو متاثر کرتی ہے۔ جب لوگ ذہنی طور پر فٹ اور متوازن محسوس کرتے ہیں تو وہ زیادہ لچکدار ہوتے ہیں، زندگی کی مشکلات سے نمٹنے اور مشکل واقعات سے ابھرنے کی بہتر صلاحیت خوشحالی کو بہتر بناتی ہے۔ اسی طرح اجتماعی اور انفرادی خوشحالی دونوں ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ جب لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، جن میں رہائش، خوراک اور امتیازی سلوک اور تشدد سے آزادی شامل ہے،
تو لوگ عام طور پر زیادہ خوش، کم تناؤ والے اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح جامع خوشحالی اچھی ذہنی صحت کو فروغ دیتی ہے۔ کنیکٹ ود ادرس۔ اپنی روزانہ کی زندگی میں زیادہ خوشحالی لانا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ کچھ نئی عادات شامل کرنا۔ یہاں ہماری کچھ تجاویز ہیں۔ لوگوں سے جڑیں۔ انسانی تعلقات ہماری فلاح و بہبود اور ذہنی صحت کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور بجا طور پر انسان سماجی مخلوق ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ قریبی گروہوں میں رہنے کے لیے ارتقاء پذیر ہیں۔ ارتقائی لحاظ سے ہماری بقا کا انحصار اس پر تھا، یہاں تک کہ ہم اب قدیم معاشروں میں نہیں رہ رہے ہیں، لیکن ہماری خوشحالی اب بھی ہمارے تعلقات اور سماجی روابط پر منحصر ہے۔ بامعنی رشتے ہمارے مقصد کے احساس کو بڑھاتے ہیں اور صحت مند رویوں کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ بامعنی تعلقات کو پروان چڑھانے کے ابھی بھی بہت سے طریقے موجود ہیں۔ ہاں، کچھ طریقے ہیں جنہیں آپ آزما سکتے ہیں۔ کسی دوست یا عزیز کے ساتھ فیس ٹائم یا زوم کال پر بات کریں۔ اپنے ساتھی، گھر کے لوگوں، بچوں یا کسی کے ساتھ آپ رہتے ہیں، ان کے ساتھ معیاری وقت گزاریں۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بیرونی میل جول سے اپنے کمزور تعلقات کو مضبوط کریں، مثلاً ڈرائیو وے یا سامنے والے شہر میں خوشگپیاں۔ کسی دوست کو یہ بتانے کے لیے ٹیکسٹ میسج بھیجیں کہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کسی عزیز کے ساتھ محفوظ اور سماجی فاصلے کے ساتھ باہر چہل قدمی کریں۔ بی فزیکلی ایکٹیو۔ جسمانی سرگرمی کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ورزش آپ کی نیند کو بہتر بنا سکتی ہے، آپ کے موڈ کو بہتر بنا سکتی ہے اور اضطراب، ڈپریشن اور تناؤ کے احساسات کو کم کر سکتی ہے؟ در حقیقت مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی ورزش درمیانے درجے کے ڈپریشن کا علاج بغیر کسی برے اثرات کے اتنے ہی مؤثر طریقے سے کر سکتی ہے جتنا کہ معروف اینٹی ڈپریشن ادویات۔ اگر آپ فلاح و بہبود کے لیے ورزش کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے پیمانے پر شروع کر سکتے ہیں۔ ہارورڈ ٹی ایچ چان اسکول آف پبلک ہیلتھ کی ایک تحقیق کے مطابق روزانہ 15 منٹ کی دوڑیاں 1 گھنٹے کی چہل قدمی ڈپریشن کے خطرے کو 26% تک کم کر سکتی ہے۔ لرن نیو اسکلز۔ نئی مہارتیں سیکھیں۔ زندگی بھر سیکھنا نہ صرف وقت گزارنے کا ایک مثبت طریقہ ہے بلکہ یہ خوشحالی کو برقرار رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سیکھنا اعتماد اور خود اعتمادی کو بہتر بناتا ہے، مقصد کا احساس پیدا کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بناتا ہے اور ذہنی بڑھاپے کو سست کر سکتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نیا سیکھیں، ایک زبان سیکھنے والی ایپ استعمال کریں یا کسی مقامی یونیورسٹی میں کلاس کے لیے سائن اپ کریں۔ یہ تفریح بھی ہے اور آپ کے فلاح و بہبود کے لیے بھی اچھا ہے۔ گیو ٹو ادرس۔ دوسروں کی مدد کریں۔ سخاوت بہترین احساس ہے، لیکن کیا یہ آپ کی خوشحالی کو بہتر بنا سکتی ہے؟ جواب ہاں میں ہے۔ اگر آپ عطیہ دینے کا طریقہ تلاش کر رہے ہیں تو اپنی کمیونٹی سے شروع کریں۔ ایسی کمیونٹی تنظیموں پر تحقیق کریں جو آپ کی دلچسپی کے موضوعات کی حمایت کرتی ہیں یا کسی مقامی فوڈ بینک یا پناہ گاہ کے پیسے عطیہ کریں۔ خیراتی کام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں، اس لیے آپ کوئی ایسا مقصد تلاش کر سکتے ہیں جو واقعی آپ کے جذبات کو بھڑکائے اور آپ کی دلچسپیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ Pay attention to the present۔ حال موجودہ لمحات پر توجہ دیں۔ ہم میں سے اکثر یہ براہ راست تجربہ کیا ہے کہ ماضی یا مستقبل میں جینا کتنا دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ جب ہم ماضی میں جیتے ہیں تو ہم اپنی پرانی جذباتی یا منفی صورتحال سے وابستہ شرمندگی، غصہ اور پچھتاوے میں پھنس جاتے ہیں۔ جب ہم مستقبل میں پھنس جاتے ہیں تو آسانی سے اضطراب اور آنے والے وقت کے بارے میں فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ حال موجودہ لمحے پر توجہ دینا خوشحالی کا ایک اہم جزو ہے۔ دھیان پر ہر لمحے آپ کے محسوسات اور جذبات سے گہری آگاہی حاصل کرنے کا عمل ہے، بغیر کسی تشریح یا فیصلے کے۔ جب آپ دھیان کی مشق کرتے ہیں تو آپ زیادہ وقت اس دنیا میں گزارتے ہیں جیسے
جیسی وہ ہے، نہ کہ جیسے آپ اسے منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا جیسے آپ اس کے بن جانے سے ڈرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ دھیان، صحت اور خوشحالی کے فوائد کو فروغ دے سکتے ہیں، جن میں کم تناؤ، کم اضطراب اور ڈپریشن، بہتر موڈ اور نظریہ اور زیادہ توجہ حاصل شامل ہیں۔ اگر آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں مزید دھیان کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سانس لینے کی مشقیں، چلنے والا مراقبہ، یوگا یا دیگر ایسی مشقیں بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو روزمرہ زندگی میں جڑنے میں مدد کریں۔ مکمل کرتے ہوئے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ صحت اور خوشحالی ایک حالت صرف اچھی لگنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری صلاحیتوں، خوشیوں اور لوگوں کے ساتھیوں، ملازمین اور والدین کے طور پر ہماری تکمیل کے لیے لازمی ہے۔ تاہم آج کی تیز رفتار اور اکثر ہنگامہ خیز دنیا میں صحت اور خوشحالی پر آسانی سے برا اثر پڑ سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے بہت سے طریقے ہیں جن سے ہم اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں خوشحالی کو فروغ دے سکتے ہیں، جس کی ابتدا اس بات کو سمجھنے سے ہوتی ہے کہ خوشحالی کیا پیدا کرتی ہے اور کیسے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ذہنی سکون، دوسروں کی مدد، ورزش، نئی چیزیں سیکھنے اور دوسروں کے ساتھ جڑ کر ہم اپنی صحت اور خوشحالی کو روز بروز بہتر بنا سکتے ہیں۔ بلاگ بر میگی وول۔ یہ آپ کے پاس پوسٹ ریڈنگ کویشچن ہے۔ ڈو یو فائنڈ دا ٹیکسٹ انسپائریشنل؟ کیا یہ انسپائرنگ ہے؟ یس، انسپائرنگ تو ہے۔ واٹ انسپائرز یو ٹو فوکس آن یور ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آفٹر ریڈنگ دا ٹیکسٹ؟ تو آپ کو کیا چیز انسپائر کی ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ پر اب فوکس کریں گے؟ اس کے علاوہ یہ ہے آپ کے پاس ووکیبلری، گلوسری اور ایکسرسائز کویشچن۔ ڈو یو تھنک ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آر کنیکٹڈ آر ڈفرینٹ کنسیپٹ؟ ایکسپلین۔ ہیلتھ اور ویل بینگ جو ہے وہ کیا آپس میں ملے ہوئے ہیں یا دو الگ الگ کنسیپٹ ہیں؟ ریچ کریں، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا۔ اوکے، ہاؤ کین یو ڈیفائن ویل بینگ؟ ڈسکرائب اٹس ٹائپس ایز ویل۔ ویل بینگ کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ آپ کی بک میں ہی یہ کویشچن ہے اور یہ دو اس کے آنسر ہیں، کوئی بھی ایک آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسٹریس اینڈ impediment in the way of achieving the goal of healthy living. How؟ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹریس ہے، کیا یہ آپ کے کوئی بھی ہیلدی لائف سٹائل کے اگر گول ہے اس کو اچیو کرنے میں کیا وہ رکاوٹ ہے؟ تو اگر ہے تو کس طرح سے؟ یہ سٹریس تو ہے وہ رکاوٹ ہی بنتی ہے، آپ سٹریس میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ واٹ آر دا ویز تھرو وچ یو کین امپروو یور اوور آل ہیلتھ؟ کون سے ایسے طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی اوور آل ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں؟ ویل بینگ از مور دین ہیپینیس اینڈ لائف سیٹسفیکشن. ڈو یو ایگری؟ کہتے ہیں ویل بینگ جو ہے وہ ہیپینیس اور لائف سیٹسفیکشن سے زیادہ ہے. بالکل ایگری ہے، اور اگر نہیں ایگری تو اپنے آرگومنٹ کے ساتھ اس کویشچن آنسر کو لکھیں. یہاں پر آنسر جو لکھا ہے وہ یہ ہے. How does modern lifestyle affect our physical and mental health? Give your answer along with real life experience. کہتے ہیں کہ how does modern lifestyle affect our، کہتے ہیں modern lifestyle جو ہے اس نے ہمارے physical اور mental health کو کس طرح سے وہ مطلب اس کا اثر انداز ہے، یا میں کہوں کہ انہوں نے ڈیمیج کر کے رکھا ہوا ہے، تو وہ کس طرح سے آپ اپنے آئیڈیاز بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اور آدھا آنسر یہاں پر. اورل کمیونیکیشن ہم نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ اگر ووکیبلری اینڈ گرامر ہے تو یہ ہم کریں گے. اوکے، اب اگلی کلاس تک، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.